अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है मुनाफ़क़त, क्योंकि आजकल ये आम होती जा रही है हमारे अंदर बुराई, तो इसको हमें ख़त्म करना है। मुनाफ़क़त की तारीफ़ कुछ यूँ है, मुनाफ़क़त नफ़क़ से निकला है, जिसका मतलब होता है दो मुँह वाली सुरंग, यानी कि एक तरफ से दाखिल हो जाए तो दूसरी तरफ से निकल जाए। इसी तरह मुनाफिक के दो चेहरे होते हैं, एक जो हमारे सामने होता है और एक वो पीठ पीछे दिखाता है दूसरों को। इस्लाही शरीयत में हम देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि जिस इंसान का ज़ाहिर कुछ और हो और बातिल कुछ और, उसके अमाल जो है वो मुनाफ़क़त कहलाते हैं। सही बुखारी की एक रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि इनसे किसी ने कहा कि हम लोग अमरा और हक्काम के पास जाते हैं तो कुछ और कहते हैं और बाहर निकलते हैं तो कुछ और कहते हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम इसका शुमार अहद रिसालत में नफाक में किया करते थे, यानी कि मुनाफ़क़त में। अब इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इसका मतलब है अ रिलीजियस hypocrite, a person who profess to believe in Islam but actually doesn't। और मुनाफ़क़त के लिए जो इंग्लिश में अदर सिमिलर वर्ड्स हैं वो हैं ब्लैक साइडर, चीटर, फेक, हॉक, hypocrite, या इसके लिए एक इंग्लिश में टर्म इस्तेमाल होती है स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन के सांप, तो वो भी मुनाफ़क़त का ये एक मुनाफ़क़त के लिए वो यूज़ होती है टर्म। और अरबी में मुनाफ़क़त के लिए मुनाफ़िकून का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि कुरान पाक में मुनाफ़िकीन का ज़िक्र जो किया गया, कुरान पाक में आता है, और जब ये लोग यानी कि मुनाफ़िकीन ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब तन्हाई में अपने सरदारों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज उनके साथ मजाक कर रहे थे। सूरत बकरा की आयत नंबर 14 ये। तो क्या ये अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं या खुद को? तो अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाते हैं कि ये मुसलमानों को धोखा नहीं दे रहे, ना ही अल्लाह ताला को, बल्कि ये खुद के साथ ही धोखा करें और ये शऊर नहीं रखते। कुरान पाक में आता है कि बेशक अल्लाह से चालबाजियाँ कर रहे हैं और वो इन्हें इनकी चालबाजी का बदला देने वाला है। और जब नमाज को खड़े होते हैं तो बड़ी काहली की हालत में खड़े होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाते हैं और याद इलाही तो यूं ही बस बराए नाम करते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुनाफिक का जिक्र किया है। इस आयत की रूह से हमें पता चलता है कि जो मुनाफिक होता है वो बज़ाहिर लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ता है। यहाँ पे तो कुफ़ार की बात हो रही थी, लेकिन इसका हुक्म आम है। देखिए आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज पे तो खड़े हो जाते हैं सुस्ती की हालत में, काहली की हालत में। हम अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं। क्या करें, हम लोगों को दिखावे के लिए बस नमाज पढ़ें कि हाँ हम मुसलमान हैं, ये भी मुनाफिक की पहचान है। तो अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों में हमें हलूस के साथ, हमें नीयत के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें मुनाफिकीन में से ना उठाएं। और कुरान पाक में आता है इन्नल मुनाफिकीना फ़िद्दरकिल अस्फ़ाली मिनन नार। मुनाफिक तो यकीनन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको महफूज करें। काफिर से नीचे है मुनाफिक का दर्जा। कुरान पाक खुद फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में कि मुनाफिक जो है यकीनन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होगा। तो क्या हम चाहते हैं कि हम जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में जाएं? हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो आग जो जब से दुनिया बनी है तब से जलाई जा रही है और आज तक जलती जा रही है, इतनी दहकती हुई आग, और हम उसके सबसे निचले दर्जे में हों। हमसे बर्दाश्त नहीं होती आजकल जो हमारे स्टोव, हमारे
ان کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. ہم ایک کینڈل ہے، اس کی موم ہمارے ہاتھ پہ گر جائے، پگھل کے تھوڑی سی ہاتھ پہ گر جائے، یا وہ آگ ہمیں تھوڑا سا چھو جائے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. کیا وہاں پہ ہم گوارہ کریں گے کہ پورا جسم آگ میں جھلس رہا ہو؟ اور سب سے نیچے، اب ہم اوپر سے ہمیں چولہے کا تھوڑا سا ہم اوپر کرتے ہیں چولہے کے اوپر ہاتھ، تو وہ ہیٹ آ رہی ہوتی ہے اور ہم فٹافٹ ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں. اب اس کے چولہے کے درمیان میں ہاتھ رکھیں، جہاں سے چولہا سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ درمیان میں ہاتھ رکھیں اور دیکھیں کہ کس قدر اذیت ہوتی ہے آپ کو. تو کیا ہم چاہیں گے کہ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں رکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے محفوظ کریں اور ہمیں صالحین میں اٹھائیں. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں یعنی مردوں اور عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے، جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے. دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا بہت پکا ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے وعدے کا بہت پکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اور منافقوں سے وعدہ کیا ہوا ہے آگ کا، اور وہ ضرور ڈالے جائیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے آج سے؟ ہم نے منافقوں میں نہیں، ہم نے مومنوں کا راستہ اختیار کرنا ہے. مومن کبھی منافق نہیں ہو سکتا، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور نہ ہی امانت میں خیانت کرتا ہے. ہم نے ان 3 چیزوں کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے کہ ہم نے منافق نہیں بننا، ہم نے منافقوں کا راستہ نہیں اختیار کرنا، ہم نے مومنین میں سے اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں سے تو دور ہی رکھے اور مومنوں کا راستہ چننے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سورۃ حدید کی آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، اس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو. پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اور اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کے حصے کی طرف عذاب ہوگا. سورۃ حدید کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ. اس میں صاف صاف واضح بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن منافقین جو ہیں مرد اور عورت اور ایمان والے جب جا رہے ہوں گے تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور اس میں دروازہ ہوگا، اور دروازے سے جو انٹر ہو جائے گا وہ مومن ہوگا. اور منافقین پیچھے سے پکاریں گے کہ رکو، ہمیں بھی لے کے جاؤ، ہمارے طرف بھی دیکھو، ہمارا بھی کچھ کر دو، ہماری سفارش کر دو. لیکن اس دن کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی توبہ کام نہیں آئے گی. توبہ کا دروازہ یہاں پہ کھلا ہوا ہے ہمارے لیے، وہاں پہ جا کے بس اعمال کی سزا اور جزا دی جانی اور کچھ نہیں. تو یہیں پہ توبہ کر لیں کہ وہ دروازہ آپ کے لیے کھول دیا جائے. اگر وہ دروازہ وہاں پہ بند کر دیا گیا نا تو ہم عذاب پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے. اور اللہ تعالیٰ نہ کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی جو بھی یہ سن رہے ہیں ہماری آرگنائزیشن میں یا جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نہ کریں کہ ہم میں سے کوئی جہنم کی آگ میں جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ کرے. اب منافقین کی اقسام. علماء اسلام جو ہیں وہ منافقین کی 2 طرح کی اقسام بتاتے ہیں. ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق اور دوسرا ہوتا ہے عملی منافق. اس منافق جو پہلی والی اعتقادی منافقت ہے، اس منافقت کا تعلق جو ہے وہ عقیدے سے ہے. اس کے مطابق وہ شخص دل سے تو اسلام کی تصدیق و حقانت کا قائل ہی نہیں ہوتا، بلکہ کسی مصلحت کے تحت یا سازش کرنے کے لیے وہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور دل سے جو ہے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا. تو ایسے شخص کو کافر سے بھی بدتر کہا گیا، ایسے منافق کو. دوسری قسم آ جاتی ہے عملی منافق کی. اس منافقت کا تعلق تو ایسے شخص سے ہوتا ہے جو دل میں تو اسلام کے لیے جو ہے اس کے اسلام کے لیے بہت زیادہ انسیت ہوتی ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے یا تو پریشرائز ہو کے یا لوگوں کی وجہ سے یا اپنے حلقے کی وجہ سے کچھ بھی کسی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ پوری طرح سے اسلام میں داخل نہیں ہوتا. تو ایسے اس میں جو ہے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ کریں، اور اعتقادی منافق تو ہے ہی کافر سے بھی بدتر.
منافق کی علامتیں. اب اگر دیکھنا ہے کسی نے کہ ہمارے اندر منافقت پائی جاتی ہے یا نہیں، تو اس کی بھی کچھ علامتیں ہیں. منافق کی علامات کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دراصل ان کے دماغ توحید اور آخرت کو قبول نہیں کرتے. سورۃ بقرہ میں یہ آیت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین شک و شبہ اور تذبذب کا شکار ہیں. تب ان کے دل میں شک و شبہ رہتا ہے، یقین نہیں ہے. منافق کی ایک یہ بھی نشانی ہے، علامت ہے اس کی، کہ اس کے دل میں یقین نہیں ہوتا. اور مومن تو وہ ہوتا ہے جو کامل یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر. اور وہ اللہ اور منافقوں کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوں گے. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو، یعنی مومنین ہیں جو، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی انسان آپ کا. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی کے ذریعے کچھ اذیت پہنچائی ہے، کسی کے ذریعے آپ ٹوٹے ہیں، کسی کے ذریعے آپ ہرٹ ہوئے ہیں، کچھ بھی ہوا ہے، تو اس کے اندر مصلحت تھی. یا تو وہ انسان آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں اور حالات سے آپ کو اس قدر مضبوط بنا رہے ہیں کہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی طرح انسان کا پالا پڑے، اسی طرح کے انسان کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہے ہوتے ہیں. فیوچر پلاننگس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خود کر رہے ہوتے ہیں. اتنا پیار کرتے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مصیبت میں اللہ تعالیٰ کے گلہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ یہ مصیبت کیوں آ گئی، جبکہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی مصیبت پہ آہذاری کا شکار نہیں ہوتا. منافق کی اگر ہم حدیث کی روح سے دیکھیں تو منافق کی 3 علامتیں نا. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. جھوٹ کا تعلق، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جھوٹ کا تعلق ہر گناہ سے ہے، اور منافق کی سب سے پہلی نشانی ہی جھوٹ بولنا ہے. جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ سارے گناہ کر سکتا ہے. اور وعدہ خلافی، ایفا عہد کے بارے میں بھی میں بتا چکی ہوں آپ کو کہ وعدہ خلافی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور امانت میں خیانت کرنے والا، امانتیں جو آپ کے پاس رکھوائی جاتی ہیں، اس کی وہ مثال ہمارے سامنے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ سے، اور مکہ سے مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور کہا کہ مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے پھر آئیے گا. اس قدر امانت میں خیانت کرنے کا ہے کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ منافق کی نشانی ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو منافقت عام ہوتی جا رہی ہے. ہر انسان منافقت کا شکار ہے کہیں نہ کہیں. چھوٹے سے لے کے بڑے کو لے لیں، آپ چھوٹے کو لے لیں، سارے انسانوں میں منافقت پائی جا رہی ہے. اور منافق یہی نہیں ہے کہ تینوں چیزیں جس میں پائی جائیں، کوئی ایک بھی چیز پائی جا رہی ہے وہ بھی منافقت کا درجہ رکھتی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں آپ، آج تو سارے بول رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. یہ منافق کی نشانی ہے. سب سے بڑی نشانی منافق کی جھوٹ بولنا ہے. مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے. اور آج ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ بولا جانے والا، جو سب سے زیادہ کی جانے والی برائی ہے، وہ جھوٹ ہے. پھر جب بات کرے یا کسی سے وعدہ کرے، عقد کر لے، عہد کر لے، تو وعدہ خلافی کرنا. آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ایک انسان سے وعدہ کرتے ہیں، ہاں ہم آپ کی بات کسی کو نہیں بتائیں گے، اگلے ہی پل آپ جا کے کسی اور کو بتا دیتے ہیں اس کی بات. یا آپ کسی سے وعدہ کریں کہ میں آپ کا یہ کام پورا کر دوں گا، اور آپ اس کے بعد مکر جاتے ہیں. یہ عام ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. آج تو انسان یہ کہہ لیں کہ بائی بائی کا سگا نہیں ہے، کوئی کسی کا سگا نہیں ہے آج کے دور میں. ہم نے قیامت میں ایک دوسرے کو کیا بچانا ہے؟ ہم تو دنیا میں ہی ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہیں. قیامت تو بہت دور کی بات، آج دنیا میں ہی قیامت کا سما ہے. یہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف ہے. منہ پہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی، یہ میری بہن، یہ فلاں، یہ میرے رشتہ دار، یہ وہ، لیکن بیچ میں سے سارے جو بھی ہے نا، ان کو سب کو پتہ ہے
اور اللہ تعالیٰ نے نیتوں کو دیکھ کے آپ کو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے زبان سے کیا ادا کیا تھا. منہ پہ آپ لوگ کہتے رہتے ہیں آپ کو بہت پیار ہے، مجھے بھائی جان آپ سے بہت پیار ہے، یا بھائی بہن آپ سے بہت پیار ہے، لیکن دل میں آپ اس کے لیے حسد رکھ رہے ہیں، دل میں آپ اس کے لیے برائیاں رکھ رہے ہیں، اس کے خلاف ہیں آپ دل سے. تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کو، جو آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. جس نے آپ کو بنایا وہ آپ سے واقف نہیں ہے، آپ کی رگ رگ سے واقف ہے اللہ تعالیٰ. آپ نے ابھی کام کرنا ہوتا ہے، وہ سوچ ابھی آپ کے ذہن میں آتی بعد میں ہے کہ پہلے اوپر لکھی جا رہی ہوتی ہے نامہ اعمال میں. اور قیامت کے دن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب آپ کا نامہ اعمال ہوں گی، اور اس نامہ اعمال کے مصنف ہم خود ہیں. اب دیکھیں کہ آپ نے کیا لکھنا ہے اس میں. اب سب کے سامنے ایک رائٹر ہے، وہ کوئی بک لکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی بک لکھی جائے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، جو دوسروں کو خوشی دے، جو دوسروں کا دھیان پڑھنے کی طرف لگائے. اور وہی ایک اچھی بک لکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اٹریکٹ کرنا انسان کو اپنی طرف، بک کی طرف مائل ہو جائے انسان. لیکن ہم اپنے نامہ اعمال میں دیکھیں کیا ہوگا. قیامت کے دن سب کے سامنے پڑھ کے سنائی جائے گی وہ کتاب ہماری. اس میں سب سے پہلے جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ، بغض، چوری، ڈاکہ، یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس کے کانٹیکٹس جب ہمیں پڑھ کے سنائی جائیں گی. فہرست اللہ تعالیٰ فہرست پڑھ کے سنائیں گے سب کے سامنے، تو کیا نکلے گا فہرست میں؟ سب سے پہلے جھوٹ، دوسرے نمبر پہ منافقت، تیسرے نمبر پہ حسد. یہ ساری چیزیں ہم لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہمیں جنت میں جگہ دے دی. جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی. جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے آپ کو، اس کے لیے اپنے نفس سے لڑنا ہے. ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جہاد بالنفس سب سے بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر کہا گیا ہے اس کو. آپ قلم سے جہاد کر سکتے ہیں، آپ تلوار سے جہاد کر سکتے ہیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے. سب سے زیادہ انسان کے لیے مشکل اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے. جب نفس قابو میں آ جاتا ہے نا تو ہر کام سیدھا ہو جاتا ہے. پھر انسان اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تب وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرنا چھوڑ دیتا ہے، منافقت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو جو ہے وہ قابو میں رکھے. ہمیں نفس کو کبھی بھی ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. ہم نفسانی خواہشات کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم انہیں کم کر سکتے ہیں اور ہم ان میں اعتدال لا سکتے ہیں. ہم اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے، نفس کبھی بھی مرتا نہیں ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو نفس کو کنٹرول کرتا ہے. آپ نے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کنٹرول کرنا. اللہ تعالیٰ نے کس لیے روزہ رکھا ہے؟ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ مقصود تھا کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوگی کہ ہم بھوکے پیاسے. نہیں، اس کے پیچھے مقصد تھا آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں. یہ سکھانا تھا اس کے پیچھے. نفس پہ قابو پانا سیکھیں، کیونکہ جو نفس ہے نا وہ آپ سے بہت کچھ کروا لیتا ہے، ایسی چیزیں جو کہ نعوذ باللہ ہمیں کفر کی طرف بھی لے جاتی ہیں، اور بہت بڑے بڑے گناہ کروا دیتا ہے یہ نفس. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ہمارے نفس کو جو ہے نا وہ ٹھیک کر دیں، ہمارے نفس کو ہمارے قابو میں رکھیں، اور جو آپ کی رضا ہے وہی میری رضا بنا دیں، اور میرے نفس میں بھی وہی چیز ڈال دیں، میرے دل میں بھی وہی چیز ڈال دیں جو آپ کی رضا ہے. اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ دعا ضرور کیا کریں جب بھی نماز پڑھیں تو اپنے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے، منافقت سے بچائیں، اور ہم سب کو قیامت کے دن صالحین اور صابرین میں اٹھائیں. میں ہمیشہ اپنے لیکچر کے اینڈ پہ یہی کہتی ہوں کہ صابرین اور صالحین میں سے اٹھائیں. صابرین جو ہے نا وہ
بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب ہمیں اچھا لگے گا کہ ہمارا نامہ اعمال سب کے سامنے کھول کے سنا دیا جائے، اور جو کچھ بھی جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ہم سے وہ سب کے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر تو پردہ رکھ لیا ہے، لیکن وہاں پہ سب کے سامنے آ جائے تو کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ اور ہم کس قدر شرمندہ ہو جائیں گے، وہاں پہ سب ہوں گے، ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی، دوست، شوہر بیوی، سارے، اور ان کے سامنے آپ کا سارا کچھ پڑھ کے سنا دیا جائے، یہ تم نے دنیا میں کیا، یہ ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی نا۔ تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں سے اٹھائیں، صالحین میں سے اٹھائیں، صابرین میں سے اٹھائیں، کیونکہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صبر کیا کریں یہاں پہ، اگر وہاں پہ بھی اپنے اعمال چھپانے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ صبر کا دامن تھامیں گے نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال کو آپ کے دائیں ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے جاؤ جنت میں جاؤ، آج میں دوسروں کے سامنے تمہاری برائی کرتا ہی نہیں بتاؤں گا میں کسی کو۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جو یہاں پر کسی کے راز رکھتے ہیں نا، یہاں پر صبر کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لٹرلی ایک پردہ حائل ہوگا اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ اس کے شانے پہ اپنے ید مبارک رکھیں گے اور فرمائیں گے کہ ہاں بھائی تم نے یہ گناہ کیا تھا۔ ہم ندامت سے آنکھیں جھکا لیں گے، وہ انسان ندامت سے آنکھیں جھکا لے گا اور کہے گا یا اللہ ہاں مجھ سے ہو گیا تھا، ہاں یہ گناہ مجھ سے دنیا میں سرزد ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ بھی گناہ ہوا ہے، ہم کہیں گے ہاں جی یہ بھی ہوا ہے۔ اب ہم دوست لے لیتے ہیں نا دنیا میں، تو ہم اپنے دوست سے ساری باتیں کر لیتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی فرینڈ سے بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کی بہن ہے جن کے ساتھ آپ کی بانڈنگ ذرا ہوتی ہے، تو آپ ان سے ساری باتیں شیئر کر لیتے ہیں۔ پھر وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے یار یہ تم نے یہ بھی کر دیا، تم نے یہ بھی کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو دوست کی طرح پوچھ رہے ہوں گے اس دن کہ آپ نے یہ بھی کیا ہے، آپ نے یہ بھی کیا ہے۔ جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کی بات کر رہی ہوں میں، جو یہاں پہ راز رکھنے والے ہیں کسی کے، ان کی بات کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ بھی کیا، تو وہ کہے گا ہاں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے دنیا میں بھی توبہ کی تھی، تو پھر آپ نے مجھے یہ والا راستہ دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، میں نے دنیا میں بھی تمہارا پردہ رکھا تھا، یہاں بھی میں کسی کے سامنے نہیں بتاؤں گا کہ تم نے یہ کیا تھا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اچھا نہیں ہے کہ بغیر حساب کتاب کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ برا سعادت نہیں ہے۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں سے اٹھائیں، وہاں پہ بھی ہمارے نامہ اعمال سب کے سامنے نہ کھول کے دکھائے جائے، اور ہم دنیا میں رازدان بنیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کے خود راز رکھیں گے۔ اور منافق کی جو 3 نشانی ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، ان تینوں سے بچیں، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں اور باقی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ سب کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس راستے پہ ہی ہوں، اور قبر کی منازل آسان ہو سب کے لیے، آمین انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔